बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह की खिदमत में हाजिर है। कप्तान के लिए बुरी खबरें। बुशरा बीबी मान गई। मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन किस बात पर हो रहे हैं, कौन कर रहा है और मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँच गए हैं। और इमरान रियाज़ खुश हैं, अनवर मकसूद खुश नहीं हैं। वो क्यों खुश नहीं हैं? और पीटीआई वाले मरीम नवाज़ से किस बात पर परेशान हैं। अब मरीम नवाज़ आजकल चाइना गई हुई हैं, तो अब पीटीआई वालों को मरीम नवाज़ से क्या परेशानी है और अदालतों के मामला किस तरफ जा रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज 190 मिलियन पाउंड के केस में बुशरा बीबी पेश हो गई हैं। वो जमात जो एक तरफ ऐलान कर रही है सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का कि हम कोई बात नहीं मानेंगे हुकूमत की, टैक्स नहीं देंगे, बैंकों के ज़रिए पैसे भेजने बंद कर देंगे, बाइकआउट कर रहे हैं चीज़ों का, उस जमात के सरबराह की बेगम साहिबा जो कि पार्टी के जुलूस की क़यादत कर रही थी, इस्लामाबाद आते हुए 24 नवंबर को, बल्कि 26 नवंबर हो गई थी, जिस दिन फिर भाग गए और गोलियां चली और 278 लाशें, फिर 12 रह गई। उसके बाद क्लेम 12 का रह गया। अभी अल्लाह जाने क्या क्या कुछ होगा। वो बुशरा बीबी जो अदालत में पेश नहीं हो रही थी, वो अदालत में पेश हो गई। और फर्माबरदारी का आलम यह है कि उन्होंने ये तक यकीन दहानी कराई कि मैं तो जनाब हाज़िर, जब अदालत मुझे बुलाएगी मैं आ जाऊंगी। वो वारंट वगैरह फिर ज़ाहिर है मनसूख हो जाते हैं जब कोई मुल्ज़िम अदालत में पेश हो जाए। तो अब उन्होंने कहा कि जनाब जब भी, और उनका मैं तो पहले भी, आपको पता है जब मुझे सज़ा हुई थी तो मैं तो खुद जेल आ गई थी। मैं तो इतनी अच्छी बच्ची हूँ, तो मेरे लिए तो परेशानी कोई नहीं है। मैं तो अदालतों का एहतराम करती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है अगर अदालतों का एहतराम करें। और हाँ, वो उन्होंने अपने बयानात भी, जो सवालनामे थे इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के, दोनों के वो जमा हो गए हैं। और इमरान खान साहब तो मज़ीद गवाह पेश करना चाहते हैं, बुशरा बीबी कोई मज़ीद गवाह पेश नहीं करना चाहती। लेकिन इससे भी बड़ा केस, ये तो केस अभी आगे चल ही रहा है, इससे भी बड़ा केस बनाने की हुकूमत ने तैयारी कर ली है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और वो केस होगा हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग का, बगावत का, इंतशार फैलाने का, नफ़रत फैलाने का सोशल मीडिया के ज़रिए। इमरान खान साहब जेल में बैठकर भी उनका ट्विटर अकाउंट मुसलसल चल रहा है, आपको मालूम ही है। और उससे जो पोस्ट होती हैं, कभी भी उन्होंने उसे डिसऑन नहीं किया आज तक, हमेशा उसको ज़ाहिर कंटिन्यू कर रहे हैं। उस पर जितनी वीडियोस लगी, बड़ा बड़ा शोर मचा हुआ। जब बांग्लादेश के हवाले से, हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से उन्होंने एक जो पोस्ट आई थी, उस पर भी बड़ा शोर मचाया, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ डिलीट नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि वो अपने उस ट्विटर अकाउंट को ऑन कर रहे हैं, उसका तस्लीम करते हैं कि वो उन्हीं का ट्विटर अकाउंट है और जो भी बातें हो रही है वो उन्हीं की हैं। तो फिर ठीक है, अब वो उस पर साइबर क्राइम विंग से तफसीली गुफ्तगू करने के बाद या मुशावरत के बाद हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा कायम कर दिया जाए। ये मुकदमा अगर कायम होता है तो अगेन कैपिटल पनिशमेंट वाली पोजीशन में हम चले जाएंगे और वो सज़ाए मौत तक जा सकती है। तो इमरान खान साहब के लिए तो बुरी खबर है। दूसरी तरफ वो फ़ौजी अदालतों का मामला भी अब शायद मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ कि उनको फ़ैसले ना करने दिए जाएं। ये केस सुप्रीम कोर्ट में जब आज समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जवाद ख्वाजा, साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त दी, या उन्होंने कहा कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक 26वीं आइनी तरमीम के मुस्तक़बिल का फ़ैसला नहीं हो जाता। अच्छा, जबकि जो मुतासरीन हैं, जैसा हसन न्याज़ी के वालिद हफीज़ुल्लाह न्याज़ी वहाँ मौजूद थे और उनसे जब पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ फ़ौरी फ़ैसला हो, कि अगर फ़ौजी अदालतों ने सुनना है या फ़ैसला करना है तब भी असल में वो फ़ैसला अनाउंस हो रहे हैं। अब तो उसका ट्रायल मुकम्मल हो चुका हुआ है। अच्छा, वो बहुत से लोगों की, कोई 80-90 के दरमियान जो लोग हैं जिनके वहाँ पर केसेस थे और जिनके वहाँ ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी सज़ाएँ तकरीबन मुकम्मल होने वाली हों। तो अगर वो फ़ैसले सुना दिए जाते हैं तो जिन लोगों की सज़ाएँ मुकम्मल हो चुकी हैं या होने के करीब होंगी उन्हें रिलीफ़ मिल जाएगा। जिनकी लंबी सज़ाएँ हैं वो उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका फोरम्स पे अपील के लिए जा सकते हैं और ये मामला किसी एक तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर
اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے اس معاملے کو کہ فوجی عدالتوں نے نہیں سننا، تو اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ ٹرائل دوبارہ سے شروع ہو جائے اور تقریباً 1 سال سے زیادہ، تقریباً بلکہ 1.5 سال کے لگ بھگ مدت سے جو لوگ قید ہیں مختلف حراست میں ہیں، جیلوں میں ہیں جہاں بھی، وہ ممکن ہے کہ پھر وہ مزید ایک لمبے عرصے کے لیے جیلوں میں ہی رہیں اس ٹرائل کے دوران۔ تو جسٹس جواد اس خواجہ کے اس اعتراض پر، کہ اعتراض یہ تھا نا کہ بس روک دیں، فیصلہ نہ ہو، ہاں اس پہ یہ بھی سوال ہوا کہ کیا آپ اس عدالت کو تسلیم نہیں کرتے، تو اعزاز احسن صاحب نے بتایا کہ نہیں کرتے، تو ان کا پھر آپ آئے کیا یہاں لینے کیا آیا ہے؟ ہر بار فائنلی فیصلہ یہی ہونا ہے کہ یہ سنا جائے گا، کیونکہ جسٹس جواد خواجہ صاحب کو تو عدالت نے جرمانہ بھی کر دیا، اور عدالت کا جو مزاج نظر آیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت اس کیس کا فیصلہ جلد ہی سنا دے گی، اور عدالتوں میں، فوجی عدالتوں میں کیس آگے چلنے کی صورت میں عمران خان صاحب کا کیس بھی فوجی عدالت میں جا سکتا ہے۔ تو ان کی ایک دیرینہ خواہش کہ میں نے فوجیوں سے ہی بات کرنی ہے، تو فوجی عدالت میں ہوگا تو آمنے سامنے فوجیوں سے بات کر کے شاید ان کی وہ خواہش پوری ہو جائے جو وہ مسلسل اس کا وہ کرتے رہتے ہیں، اظہار کرتے رہتے ہیں اپنی اس خواہش کا۔ دوسری طرف ان کی پارٹی نے اب یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے، اگرچہ اس کمیٹی کے بارے میں پارٹی رہنماؤں کا کہنا یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہ ہوئے تو پھر ہم 13 دسمبر سے احتجاج کی کال دیں گے اور سول نافرمانی ہوگی اور دنیا الٹ دیں گے اور سارا کچھ وہی باتیں۔ اصل میں اب دیکھیں نا، کوئی تو ٹوسٹ لانا تھا کہانی میں، کچھ تو تبدیلی کرنی تھی، تو وہ جو فائنل کال تھی، فائنل کال سے تبدیل ہو کے اب وہ سول نافرمانی کی تحریک کی طرف آ گئے ہیں۔ تو یہاں تو وہ اپنی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، اصل میں سول نافرمانی کی تحریک تو مجھے نہیں لگتا ان سے چلے گی۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی مدت کے بعد سوشل میڈیا پر بھی اب تھوڑا سا چیزیں بیلنس ہونی شروع ہو گئی ہیں، جو کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے تھا اب وہ نظر آ رہا ہے، جہاں ایک طرف لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، تو دوسری طرف CSTs کی تصاویر لگا کے لوگ دکھا رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر ابھی موجود ہیں۔ جب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں پیسے نہیں بھیجیں گے، تو دوسری طرف لوگ اپنے پاسپورٹس، امریکن پاسپورٹس کی تصاویر لگا کر بتا رہے ہیں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستانی امریکن ہیں، اور ہم مزید ڈالرز پاکستان بھیجیں گے پاکستانی بینکوں کے ذریعے۔ اچھا، یہ مقابلہ جاری رہے گا، لیکن اس سارے کھیل میں عمران خان صاحب آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور پارٹی جس طرح سے، خیر ایک تو پارٹی کا بھی عجیب و غریب حال ہے۔ آج کی جو جیل میں ملاقات تھی اس میں بشرا بی بی علیمہ خان سے لڑ رہی ہیں، علیمہ خان گوہر ایوب سے، بیرسٹر گوہر سے لڑ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر جو ہے وہ گنڈا پور سے لڑیں گے، گنڈا پور جو ہے وہ علی محمد خان سے لڑ رہے ہیں، علی محمد خان جو وہ باہر بیٹھے ہوئے شہباز گل کو ان پر اعتراضات ہیں علی محمد خان پر، اور یہ ایک عجیب و غریب سا چوچو کا مربع جو تھا وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ذاتی مفادات کی جنگ اور پارٹی کو ایک فرد کے لیے، بلکہ پارٹی نہیں پورے ملک کو جب ایک فرد کے لیے داؤ پہ لگانے کی بات ہو تو یہ کچھ تو ہونا ہی تھا۔ تو یہ سارے معاملات جہاں چل رہے ہیں وہاں پر حکومت نے بھی ایک اور اعلان کر دیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور بیرسٹر عقیل نے ٹی وی پروگرام میں آسمہ شرازی کے ساتھ جو بتایا ہے کہ حکومت ایک ٹاپ لیول کی، ایک بڑے لیول کی کمیٹی بنا رہی ہے جس میں سینئر لوگ ہوں گے، بلکہ اتحادی جماعتیں جو ہیں حکومت کی ان میں سے بھی لوگ ہوں گے، اور وہ مل کر عمران خان صاحب کی پارٹی سے، عمران خان صاحب سے نہیں ان کی پارٹی سے مذاکرات کریں گے، اور ان مذاکرات کے TORs بنائے جا رہے ہیں، اور اس پہ ان کی طرف سے خوشی کا اظہار یہ ہے کہ PTI وہ جو شروع ہوتے تھے نا ہمارا مینڈیٹ واپس کرو 180 سیٹیں دو، اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب ان کی ریکوائرمنٹ، پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارے بندے چھوڑ دو، تو بندے چھڑوانے کے لیے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، اگر وہ مذاکرات بھی فوجیوں سے نہیں حکومت سے ہوں گے، تو اس پہ حکومت کس حد تک ان سے تعاون کرے گی یہ تو اب حکومت کی مرضی ہے، لیکن PTI کو اب حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور جب وہ بیٹھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اسی طرح کیا ہوتا میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے وار چل رہی تھی نا،
ایک دوسرے کو برا کہنا، گالم گلوچ. تو اسی میں ایک ایپیسوڈ جو چند روز قبل آیا عمران ریاض خان کے حوالے سے، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک مبینہ آڈیو تھی جس میں وہ ان کی ماں بہن ایک کر رہے تھے. اس کے بعد بھی عمران ریاض صاحب بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں. ان کی مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ پشاور میں کسی ریسٹورنٹ میں کھانے کھاتے پھر رہے ہیں اور وہ بڑے خوش ہیں کہ بڑا اچھا ماحول ہے، ایمبیانس بہت اچھا ہے، سین بڑا خوبصورت ہے. تو یقیناً بہت اچھا ہے. اور لیکن ان کی خاموشی یا ان کی جو برداشت ہے گالیوں کے بعد، مطلب گالیاں تو پڑی ہیں نا بس اس کے بعد، لیکن جو ان کی برداشت ہے اس کی ایک اور وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پشاور میں محفوظ سمجھتے ہیں. ورنہ حکومت جس طرح سے اب وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے شر پسندوں کے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں. بلکہ ہاں، وہ آپ کو پتہ نا پیکا ایکٹ کے تحت بھی آج ایک پہلا کیس کراچی میں رجسٹر ہو گیا، جھوٹی خبریں پھیلانا، نفرت انگیز مواد لوگوں تک پہنچانا اس حوالے سے. تو عمران ریاض بھی تو اسی سے بچتے پھر رہے ہیں. اور نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. تو وہ پشاور میں جا کے جہاں سے گالیاں پڑ رہی ہیں اس کی خیر ہے، لیکن انہیں وہاں پہ تحفظ حاصل ہے کہ وہ بھی فی الحال گرفتار نہیں ہو رہے ہیں. تو وہ وہاں پر خوش ہیں کہ گالیاں پڑ رہی ہیں لیکن پولیس سے بچے ہوئے ہیں یا مقدمات سے بچے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا ہی کے ایک اور ہیرو انور مقصود ہیں. انور مقصود بہت سے لوگوں کے ہیرو رہے ہیں. مجھے تو خود ان کے 14.5 اگست اور 15 اگست اور 14.25 اگست وہ جتنے بھی ان کے پلیز آتے رہے ہم بڑے شوق سے دیکھتے رہے. ان کا مزاح طنز کے ساتھ بڑا پسند کیا جاتا تھا. کچھ عرصہ قبل جب ہم کچھ دوست، عمران شفقت صاحب، امداد سمرو صاحب، میں اور ارسلان وڑائچ صاحب اور ہمارے ایک تو آئی تھنک فیصل وڑائچ بھی تھے، ہم سب لوگ کراچی گئے. تو وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی اور جنرل سی باتیں. اس میں ان کا بہت زیادہ جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف نظر آیا، لیکن خیر ہر شخص کی اپنی پسند ناپسند ہے. لیکن جو گزشتہ تقریر پر جب انہوں نے نیوی والوں کو غیرت مند قرار دیا ڈوب کے مرنے کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی، تو اس پر ان کی معذرت آئی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ شہیدوں کے بارے میں کچھ برا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں، زندوں کے بارے میں وہ کہتے رہیں گے، لیکن اس کے بارے میں بھی میرا خیال یہ ہے کہ طنز و مزاح میں بھی کچھ لیمٹس ہوں گی. جو انور مقصود صاحب کو بہت سینئر ہونے کے ناطے کچھ لیوریج تو ملتا ہے، کچھ تھوڑا سا سہولت ہوتی ہے کہ وہ گنجائش ہوتی ہے ان کے لیے، وہ زیادہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں انہیں حقائق کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں. وہ ضیاء الحق کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کوئی میڈل دینے کے لیے، وہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ممکن ہے کہ انہوں نے بلایا ہو اور اس میں انور مقصود صاحب بھی گئے ہوں. صرف وہ میڈل دینا اور ورلڈ کپ جیتنے کے بعد والا ایلیمنٹ مکس اپ ہو سکتا ہے. ذرا پرانی باتیں ہو گئی ہیں، لیٹ 80s اور ارلی 90s، 92 میں ورلڈ کپ جیتا تھا، تو اس کا بھی مارجن دیا جا سکتا ہے انور مقصود صاحب کو کہ ممکن ہے وہ لفاظی میں بھول سکتا ہے انسان، کچھ بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال انور مقصود صاحب ہوں یا دیگر بھی کوئی بھی افراد، ان سب کو خیال کرنا ہوگا بولتے ہوئے، کیونکہ قوانین سخت سے سخت تر بنتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے اور کوئی نہیں. اچھا، قوانین تو ویسے ہونے چاہیے، جھوٹی خبریں نہیں ہونی چاہیے، فیک نیوز کا تدارک ہونا چاہیے، لیکن یہ جو سختیاں ہیں اس وقت جو ہو رہی ہیں جس میں پولیٹیکل سپیس اور پولیٹیکل لوگوں کے لیے سپیس کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ پی ٹی آئی ہے. اور پی ٹی آئی مریم نواز سے پریشان ہے، نالاں ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ مریم نواز چائنا گئی ہیں اور ان کی جو پہلی تصاویر آئی جب وہ لینڈ کیا انہوں نے، وہ باہر نکلی ہیں. جن لوگوں نے ان کا استقبال کیا وہ پتہ چلا کہ کمیونسٹ پارٹی جو ان کی ہے اس کے سینئر عہدیداران ہیں. پی ٹی وی پر ان کی ویب سائٹ پر پرابلی ایک جو خبر ہوئی ہے اس میں ان کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ جنگ گروپ نے بھی جو اس میں جنگ اخبار میں جو تصویر شائع ہوئی ہے اس میں ان کا نام بھی موجود ہے. اور اس تصویر کے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ تو چین پہنچ گئے ہیں. میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں ان کے بے شمار پروجیکٹس ہمارے سامنے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی محنت ہمارے سامنے ہے، اور وہ کام کرنے کے لیے چین پہنچ گئی ہیں. اور جنہوں نے انتشار پھیلانا ہوتا ہے وہ پانی پت کے میدان میں حملے کر رہے ہیں. فرق آپ سب کے سامنے ہے. تو میں تو بس اتنا کہوں گا
کہ فرق جان کر جئیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نا، فرق جان کر جیو۔ شکریہ۔